Assalamu alaikum. Very warm welcome to the next session of Corporate Law. Dear students, in the last session, we started with the topic meetings and proceedings. देखिए बात ये है कि company is a means of cooperation in a society. जब means of cooperation की बात की जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि सोसाइटी के जो लोग हैं वो एक खास ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं. जब कोऑपरेट करते हैं तो नेचुरली राइट्स एंड ड्यूटीज जो हैं वो इमर्ज होती, क्रिएट होती हैं, एस्टैब्लिश होती हैं. और जब राइट्स एंड ड्यूटीज जो हैं वो कोऑपरेशन करने वाले शोल्डर करते हैं तो नेचुरली अकाउंटेबिलिटी का जो पहलू है वो भी आ जाता है. आपको पता है कि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी, कि जहां कहीं किसी का राइट है तो इसके साथ अंडरस्टूड है कि उसके ऑपोजिट कहीं ना कहीं किसी के ऊपर ड्यूटी का पहलू जो है वो मौजूद है. जब आपने कंपनी को मीन्स ऑफ कॉपरेशन कह दिया, लोगों को एक प्लेटफॉर्म में ले आए, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा कर लिया और ऑब्जेक्टिव जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, प्रॉफिट मेकिंग है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स है. तो नेचुरली सब लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, किसी के राइट्स हैं और किसी की ड्यूटीज हैं. अब ये जो केमिस्ट्री डेवलप की जा रही है कंपनी के जरिए से कि बहुत सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है, ये डिमांड करती है कि अगर कोई शख्स अंडर ड्यूटी है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी हो. अगर कोई शख्स किसी स्टेटस पर बिठा दिया गया है, लेट्स सपोज उसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी बना दिया गया या वो डायरेक्टर बना दिया गया है, तो जनाब अगर वो कोई डिसीजन लेना चाहता है और डिसीजन ऐसा है कि जिसका बड़ा पिवटल रोल है कंपनी की लाइफ में या कंपनी की प्रोग्रेस में या कंपनी के शेयर होल्डर्स के प्रॉस्परस करने में, तो लाजमी बात है कि वहां पे ये बात आती है कि जनाब उन सारे स्टेक होल्डर्स को बुला लीजिए, एक जगह पे इकट्ठा कर लीजिए और उनकी मीटिंग कीजिए. ये कंपनी जो है, कंपनी को कहा जाता है कि कंपनी जो है ये डेमोक्रेटिक पैटर्न के ऊपर चलाई जाती है. अब डेमोक्रेटिक पैटर्न क्या है? यहां पे डेमोक्रेटिक पैटर्न ये है कि हर जो शेयर होल्डर है उसको वोटिंग राइट दे दिया जाता है. अब वोटिंग राइट कैसे है? ऐसा नहीं है कि एक शेयर होल्डर है तो उसके पास जो वोटिंग राइट है वो एक वोट का है, नहीं, ऐसी बात नहीं है. एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर्स हैं, तो यू वुड बी डिलाइटेड टू नो कि उसके पास कितने वोट्स होंगे. उसके पास 500 वोट्स होंगे और उसका रोल जो है वो डिसीजन मेकिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा. तो बात यहां पर क्लियर होगी कि कंपनी इज अ मीन्स ऑफ कोऑपरेशन. जितने भी लोग हैं वो मिलजुल के कंपनी को चलाते हैं और अगर कंपनी के सामने कोई प्रोपोजिशन आ जाती है या कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं या चीफ एग्जीक्यूटिव है वो एक प्रोपोजिशन दे देते हैं, तजवीज दे देते हैं कि ये प्लान जो है ये हमें अडॉप्ट करना है, इन डायरेक्टर्स को हमें इलेक्ट करना है या इस तरह का कोई और जो सीरियस इश्यू है वो कंपनी के सामने आ जाता है, तो कंपनी जो है ये सेट करती है, ये पैटर्न फॉलो करती है कि मीटिंग्स कॉल की जाएं और मीटिंग्स में वो जो प्रोपोजिशन है वो सबके सामने रख दी जाए और वहां पर उस प्रोपोजिशन के ऊपर आर्गुमेंट्स हो और आर्गुमेंट्स के साथ उसके ऊपर वोटिंग हो और ये डिसाइड किया जाए कि क्या ये जो प्रोपोजिशन है इस पर अमल दरामद करना है या नहीं करना. बात यह है कि जब सबको बुला लिया गया तो आपको पता फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो सबके सामने होंगे और जब फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो सबके सामने आ जाएंगे तो आर्गुमेंट्स होंगे. और आपको पता है कि जो आर्गुमेंट्स है उसका पर्पस क्या होता है. आर्गुमेंट्स जो होते हैं ये ऑब्सक्योर फैक्ट्स को
اور سیکرٹ فیکٹس کو ان دا لائٹ آف ریزننگ لے آتے ہیں اینڈ رینڈر دیم کلیئر. یا آپ سمجھ لیجئے کہ آرگومنٹس جو ہیں وہ آبسکیور فیکٹس کو اور سیکرٹ فیکٹس کو جب لائٹ آف ریزننگ میں لاتے ہیں تو ان کو کلیئر کر دیتے. Therefore, کمپنیز آرڈیننس 1984 جو ہے وہ کہتا ہے کہ کمپنی کی میٹنگز ہوں گی اور اس میٹنگ میں جو بھی پروپوزیشنز ہیں, جو بھی اسٹیٹ آف افیئرز آف کمپنی ہیں وہ ڈسکس ہو سکتے ہیں. اور میٹنگز جو ہوتی ہیں نارملی ان کے شروع ہونے سے 21 دن پہلے میٹنگ کا نوٹس جو ہے وہ شیئر ہولڈرز کو دے دیا جاتا ہے اور ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ کیا ایجنڈا ہے. اب یہاں پہ ایجنڈا کا لفظ آ گیا. ایجنڈا سے مراد ہے پوائنٹس ٹو بی ڈسکسڈ. کیا پہلے ہی پوائنٹس کو طے کر لیتے ہیں یہ ایشوز ہیں, یہ پوائنٹس ہیں جو ہم ڈسکس اس میٹنگ میں کریں گے. تو میٹنگ جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد جو بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کمپنی کے 2 کانسٹیٹیوئنٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں کہ جن کے مطابق جو ایک کمپنی ہے وہ چلائی جاتی ہے. پہلی جو ڈاکیومنٹ ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ میمورینڈم آف ایسوسیشن. میمورینڈم آف ایسوسیشن ایک ڈاکومنٹ ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ اس کی کلوز ہوتی ہے اسے آبجیکٹ کلوز کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ایک ڈاکومنٹ ہے اس کے ساتھ اس کو کہتے ہیں آرٹیکلز آف ایسوسیشن. دیکھیے آرٹیکلز آف ایسوسیشن آر انٹرنل بائی لاز بائی وچ افیئرز آف کمپنی از ریگولیٹڈ. یہ 2 ڈاکومنٹس اب کمپنی جو ہے ایک آن گوئنگ کنسرن ہے. نئی نئی جہتیں پیدا ہوں گی, نئے نئے حالات پیدا ہوں گے اور مقتضیات زمانہ کے مطابق جو ہے وہ آپ کو بائی لاز میں بھی تبدیلی لانا ہے, آپ کو نئے لاز بھی بنانا ہے, نئی انڈرسٹینڈنگز بھی بنانی ہے, نئی ماڈس آپرینڈائز بھی ڈیولپ کرنی ہے ایز ٹو کیٹر فیوچر نیڈز آف کمپنی. ریزولوشنز جو ہوتی ہیں, میٹنگز جو ہوتی ہیں نا اس میں ریزولوشنز پاس ہوتی ہیں کہ ریزالوڈ دیٹ, ہم یہ طے کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے, تو یہ ریزولوشن ہے. تو آپ نے بات یہ یاد رکھنا ہے کہ کمپنی میں ایک اب ڈاکومنٹ جو ہے اس کا اضافہ کر لیں میمورینڈم کے ساتھ اور آرٹیکل آف ایسوسیشن کے ساتھ کہ وہ ہیں ریزولوشنز. اب یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جو بھی ریزولوشن میٹنگ میں پاس ہوگی دیٹ وڈ بیکم پارٹ اینڈ پارسل آف میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسیشن. اور کمپنی ان تینوں ڈاکومنٹس کے تحت جو ہے وہ آپریٹ کرے گی. دیکھیں جو میٹنگز ہیں وہ کمپنی کی لائف میں ان ایویٹیبل ہیں, ناگزیر ہیں, یہ ہونا ہی ہونا ہے. یہاں پر جو ہمارا کمپنیز آرڈیننس 1984 ہے یہ ایک میٹنگ کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کا نام رکھا ہوا ہے اسٹیچوٹری میٹنگ, دوسری کے بارے میں بتاتا ہے اینوئل جنرل میٹنگ, اور تیسری کے بارے میں بتاتا ہے ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ. اس کے علاوہ جو کلاسز آف شیئرز ہیں وہ بھی اپنی ریسپیکٹو جو میٹنگز ہیں وہ علیحدہ علیحدہ سے ہولڈ کر سکتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ میٹنگ از آف سپریم امپورٹنس ان کمپنی. کمپنی کے افیئرز کو چلانے کے لیے, کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو بتانے کے لیے کہ جناب کمپنی کے اسٹیٹ آف افیئرز کیا ہیں, ڈائریکٹرز کو اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے, چیف ایگزیکٹو کو اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے میٹنگز جو ہیں دیٹ آر کنوینڈ ان اے کمپنی. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو unwind provisions of this ordinance relating companies. Now let's begin with section 157. Heading section کی ہے statutory meeting of company. Subsection 1, every company limited by shares and every company limited by guarantee and having a share capital shall, within a period of not
less than 3 months nor more than 6 months from the date at which the company is entitled to commence business, hold a general meeting of the members of the company, which shall be called the statutory meeting. My dear students, this statutory meeting is convened once in the lifetime of company. یہ جو اسٹیچوٹری میٹنگ ہے ایک کمپنی کی زندگی میں صرف ایک دفعہ ہوتی ہے، یہ دوسری دفعہ نہیں ہوتی. جو دوسری میٹنگز ہیں وہ بار بار ہو سکتی ہیں. اینوئل جنرل میٹنگ جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ کی جاتی ہے. یہ جو اسٹیچوٹری میٹنگ ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایوری کمپنی لمیٹڈ بائی شیئرس، کہ ہر وہ کمپنی جو لمیٹڈ بائی شیئرز ہے، اور دوسری کمپنی کون سی ہے، اور ایوری کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی. اب یہ دونوں کمپنیز جو بتائی جا رہی ہیں، ایوری کمپنی لمیٹڈ بائی شیئر اور ایوری کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی ہیونگ اے شیئر کیپٹل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کمپنی لمیٹڈ بائی شیئر ہے، اس میں شیئر کیپٹل ہے، اور ایک کمپنی جو لمیٹڈ بائی گارنٹی ہے اس میں شیئر کیپٹل ہے. شیل، اب یہاں پر جو لفظ آ رہا ہے شیل کا آ رہا ہے. شیل کا لفظ جب آ جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ مینڈیٹری ہو گیا، اس سے چھٹکارا نہیں ہے. ہر کمپنی جو لمیٹڈ بائی شیئر ہے اور اس میں شیئر کیپٹل ہے، اور ہر گارنٹی لمیٹڈ کمپنی جس میں شیئر کیپٹل ہے، اس کے اوپر یہ لازمی ہے کہ وہ کمنسمنٹ آف بزنس کے 3 ماہ گزر جائیں، اور جو اگلے 3 ماہ ہیں اس کے اندر جو ہے وہ اسٹیچوٹری میٹنگ جو ہے وہ کنوین کرے. دوبارہ بات سنیے گا، کمنسمنٹ آف بزنس ہوئی، 3 ماہ گزار دیجیے، ان 3 ماہ کے اندر اسٹیچوٹری میٹنگ کو نہیں کرنا، بلکہ اس سے آگے جو 3 ماہ ہیں ان کے اندر آپ نے اسٹیچوٹری میٹنگ کو کرنا ہے. 6 ماہ سے ٹائم ان ٹوٹیلٹی اوپر مت جائے. اب یہ اسٹیچوٹری میٹنگ جو ہے یہ کیوں کی جا رہی ہے، اس کے لیے آگے سیکشنز جو ہے وہ دیکھتے ہیں. سب سیکشن 2 پر چلتے ہیں. دا ڈائریکٹر شیل ایٹ لیسٹ 21 days before the date on which the meeting is held forward a report in this ordinance referred as the statutory report to every member. یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ آپ اسٹیچوٹری میٹنگ تو کنوین کریں گے ود ان دا ٹائم ایز اسپیسیفائڈ ان سب سیکشن 1 آف سیکشن 157. کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک اسٹیچوٹری رپورٹ بنائیں. اب دیکھیں، اسٹیچوٹری رپورٹ، اسٹیچوٹری میٹنگ، رپورٹ کیا ہوتی ہے؟ اور یہ رپورٹ جو ہوتی ہے آفیشیل پریزنٹیشن آف فیکٹس اینڈ فگرز ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمپنی جو ہے وہ آفیشلی ایک ڈاکومنٹ بنائے گی جس میں فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ لکھے گی، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ کس کو بھیجی جائے گی؟ 21 days پہلے، 21 دن پہلے، میٹنگ سے 21 دن پہلے وہ اسٹیچوٹری رپورٹ جو ہے وہ ممبرس کو بھیجی جائے گی. ناؤ دا کوشچن رائزز ایز ٹو وائی دس رپورٹ از سینٹ ٹو ممبرس. اس کا سوال کا جواب صرف یہ ہے تاکہ جو ممبرس ہیں وہ اپنے آپ کو اکوینٹ کر لیں ود دا رپورٹ، اور اگر کوئی آبجیکشنز ہیں تو وہ نوٹ ڈاؤن کر لیں، اور میٹنگ میں جب آئیں تو فلی پریپیئرڈ ہو کے ہیں، وہاں پہ آرگومنٹس ہوں اور کوشچن اور آنسرز ہوں. بیسیکلی اسٹیچوٹری رپورٹ جو ہے یہ بیسیکلی ڈیولپ کر رہی ہے ریلیشن شپ کہ اکاؤنٹبلٹی جو ہے وہ کی جائے کن لوگوں کی، کہ جو لوگ انوالو ہیں کمپنی بنانے میں اور کمپنی کو رن کرنے میں. نوٹس کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیچوٹری میٹنگ جو ہے اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے کنوین کرنے کا وہ بالکل کمپنی بننے کے بالکل ساتھ ہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کون سے میٹرز جو ہیں وہ اس میں ڈسکس ہوں گے. یہ جو نیکسٹ جو سب سیکشن آ رہا ہے یہ ہمیں بتائے گا کہ اس میں کون سے جو میٹرز ہیں اس میٹنگ میں ڈسکس ہوں گے.
سب سیکشن 3 پہ چلتے ہیں. دا اسٹیچوٹری رپورٹ شیل بی سرٹیفائڈ بائی ناٹ لیس دین 3 ڈائریکٹرز, ون آف whom شیل بی دا چیف ایگزیکٹو آف دا کمپنی اینڈ شیل اسٹیٹ. یہ جو سب سیکشن 3 کہہ رہا ہے کہ جب اسٹیچوٹری رپورٹ بنے گی تو 3 ڈائریکٹرز آف کمپنی جو ہیں وہ اسے سرٹیفائی کریں گے. اب سرٹیفائی کرنا کیا ہے؟ یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا سرٹیفائی کرنا. سرٹیفائی کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جناب جو بھی فیکٹس اینڈ فگرز اسٹیچوٹری رپورٹ میں دیے جا رہے ہیں وہ بالکل ٹرو ہیں اور بالکل صحیح ہیں. اب یہاں پر آگے بات کی جا رہی ہے کہ اسٹیچوٹری رپورٹ میں کیا کیا شامل ہوگا. دا ٹوٹل نمبر آف شیئرز الاٹڈ, distinguishing shares allotted otherwise than in cash, and stating the consideration for which they have been allotted. تو آپ یہ دیکھیں جو اسٹیچوٹری رپورٹ بن رہی ہے تو اس میں جو پہلا جو اسٹیٹمنٹ دیا جا رہا ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ کتنے ٹوٹل نمبر آف شیئرز جو ہیں وہ کمپنی نے الاٹ کیے ہیں اور کتنے نمبر آف شیئرز ہیں جو کیش کے اگینسٹ الاٹ کیے ہیں اور کتنے نمبر آف شیئرز جو ہیں وہ آپ نے جو پراپرٹی کے اگینسٹ جو ہیں الاٹ کیے ہیں وہ بھی بتائیں. اب دیکھیں نا, کیش کے اگینسٹ آپ نے شیئر الاٹ کر دیے, یہ تو سمپل ہو گیا. اب آپ شیئر الاٹ کر رہے ہیں اور اس کے اگینسٹ کیش نہیں آ رہا بلکہ کنسیڈریشن میں کوئی پراپرٹی آ رہی ہے یا کوئی بزنس آ رہا ہے یا کوئی سروس آ رہی ہے. یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا وہ کنسیڈریشن کا ہے. اب کنسیڈریشن کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں, کنسیڈریشن از ویلیو فار ویلیو. یہ ویلیو فار ویلیو کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, جب بھی کوئی ڈیل ہوتی ہے تو جو پارٹیز ہیں وہ طے کرتی ہیں کہ وہ کس واسطے ڈیل کر رہی ہیں. فار ایگزامپل, میں اگر آپ کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے 5 لاکھ روپیہ دیں اور میں آپ کو اپنی گاڑی بیچ دیتا ہوں, تو آپ یہ دیکھیں کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ جو میری گاڑی ہے اس کی ویلیو 5 لاکھ سے کم ہے. میرے لیے اس کی ویلیو 5 لاکھ سے کم ہے اور 5 لاکھ کی ویلیو اس گاڑی سے زیادہ ہے, اور آپ کے لیے 5 لاکھ کی ویلیو کم ہے اور گاڑی کی ویلیو زیادہ ہے. تو بات یہ ہے, جو بھی پارٹیز آپس میں ڈیل کرتی ہیں وہ ویلیو فار ویلیو کرتی ہیں. تو اگر یہاں پر کمپنی نے شیئرز جو ہیں وہ الاٹ کیے ہیں اور اس کے اگینسٹ جو ویلیو لی ہے وہ کیش میں نہیں لی ہے بلکہ وہ ان کائنڈ لی ہے یا ان سروسز لی ہے, تو کہا جاتا ہے کہ اس کی بھی آپ ڈیٹیل جو ہے وہ اسٹیچوٹری رپورٹ میں شامل کرتے. اس کے بعد جو بات کی جا رہی ہے کہ جس کو شامل کرنا ہے اسٹیچوٹری رپورٹ میں وہ یہ ہے کہ دا ٹوٹل اماؤنٹ آف کیش ریسیوڈ بائی دا کمپنی ان ریسپیکٹ آف آل دا شیئرز الاٹڈ. تو یہاں پر ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ اسٹیچوٹری رپورٹ میں آپ بتائیں کہ جناب آپ کو کتنے جو فنڈز ہیں یا کتنی آپ کو کیش جو ہے وہ شیئرز الاٹ کرنے کے اگینسٹ ریسیو ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے جو کیش ریسیٹس ہیں اس کے متعلق بھی اسٹیچوٹری رپورٹ میں انفارمیشن دینا ہے. نیکسٹ جو اسٹیٹمنٹ مانگی جا رہی ہے اسٹیچوٹری رپورٹ میں, اور یہ جو اسٹیٹمنٹس مانگی جا رہی ہیں یہ ہم نہیں مانگ رہے, یہ لا مانگ رہا ہے اور لا طے کر رہا ہے. اور یہ جو جتنی بھی اسٹیٹمنٹس کی میں نے آپ سے بات کی ہے یا ابھی بات کروں گا, یہ کمپلشن ہے کمپنی کے اوپر کہ یہ شامل کرے اسٹیچوٹری رپورٹ میں. یہ لیجسلیشن نے آرڈر کیا ہے, کسی کا ذاتی آرڈر نہیں ہے. نیکسٹ جو بات کی جا رہی ہے کہ کیا اسٹیچوٹری رپورٹ میں شامل کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ این ایبسٹریکٹ آف دا ریسیٹس آف دا کمپنی اینڈ آف دا پیمنٹس میڈ دیر آؤٹ اپ ٹو اے ڈیٹ within 7 days of the date of the report, exhibiting under distinctive headings the receipts of the company from shares and debentures and other sources, the payments made thereout, and particulars concerning the balance remaining in hand, and an account or estimate of the preliminary expenses of the company, showing separately any commission or discount paid or to be paid on the issue of sale of shares or ڈیبینچرس. دیکھیں یہ تو بڑی زبردست بات مانگ لی گئی. ادھر اسٹیچوٹری رپورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ لکھیں ایک ایبسٹریکٹ ریسیٹس اینڈ پیمنٹ کا. یہاں پہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے نا وہ ہے ایبسٹریکٹ.
یہاں پہ ایبسٹریکٹ سے مراد جو بنتا ہے وہ سمری بنتا ہے کہ آپ سمری دیجئے اور بتائیے کہ کتنے پیسے آپ کو ریسیو ہوئے اور آپ نے کتنے اس میں سے خرچ کیے ہیں. آپ نے ڈیبینچرز جو ہیں الاٹ کیے, کتنے پیسے ملے, شیئرز الاٹ کیے, کتنے پیسے ملے, دوسرے سورسز سے آپ کے پاس کتنے پیسے آئے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ جناب آپ کے پاس خرچ کرنے کے بعد اب بیلنس کتنا ہے. اور اس کے بعد ایک اور بات مانگ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جناب ذرا بتائیے اسٹیچوٹری رپورٹ میں کہ کمپنی کو بناتے ہوئے جو پریلیمنری ایکسپینسز ہوئے تھے ان کی ڈیٹیل کیا ہے. آپ یہ دیکھیں, یہ جو ساری باتیں کی جا رہی ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں, اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کا پہلو ہے, اور ڈائریکٹرز کو کہا جا رہا ہے جو کمپنی کو چلا رہے ہیں کہ آپ یہ ہمیں رپورٹ دیں, اور جب وہ رپورٹ دیں گے تو لازمی بات ہے میٹنگ میں آئے گی, اور میٹنگ میں جو شیئر ہولڈرز ہوں گے اگر وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہوں گے تو کوشچن ریز کریں گے اور آرگومنٹس ہوں گے, اور اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ چلے گی. اس کے علاوہ اس اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ اگر آپ نے ڈیبینچرز جو ہیں ان کو الاٹ کیا یا شیئرز کو الاٹ کیا, اگر ان کے اوپر کوئی کمیشن دی ہے, کوئی بروکریج دی ہے, تو اس کے بارے میں بھی بتائیے. تو ابھی تک جو ہم نے بات سمجھ لی وہ یہ کہ اسٹیچوٹری رپورٹ میں ہم نے بتانا ہے کہ کتنے ٹوٹل شیئرز الاٹ ہوئے, کتنے کیش کے اگینسٹ الاٹ ہوئے, کتنے جو ہیں گڈس کے اگینسٹ یا سروسز کے اگینسٹ الاٹ ہوئے, اور اس کے علاوہ یہ کہ کتنا ٹوٹل کیش جو ہے وہ آپ کے پاس آیا. پھر ایک ایبسٹریکٹ آپ دے دیجیے ریسیٹس اینڈ ایکسپینڈیچرز کا, کتنے پیسے آئے, کہاں سے آئے, شیئر بیچے یا ڈیبینچرز بیچے یا کہیں اور سے آئے. اس کے علاوہ کتنا کمیشن دیا ہے, کتنی بروکریج دی ہے شیئر اور ڈیبینچرز کی الاٹمنٹ پر. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اسٹیچوٹری رپورٹ کا انٹیگرل پارٹ ہیں. نیکسٹ جو بات اسٹیچوٹری رپورٹ میں مانگی جا رہی ہے وہ یہ دا نیمز, ایڈریسز اینڈ آکوپیشن آف دا ڈائریکٹرز, چیف ایگزیکٹو, سیکرٹری, آڈیٹر اینڈ لیگل ایڈوائزرز آف دا کمپنی اینڈ دا چینجز اف اینی وچ ہیو اکرڈ سنس دا ڈیٹ آف دی انکارپوریشن. اب یہاں پر اسٹیچوٹری رپورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ آپ پرٹیکولرز دیں. کن کے متعلق پرٹیکولرز مانگ رہے ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ نیم, ایڈریس, آکوپیشن آف دا ڈائریکٹرز, کہ کمپنی کے جتنے بھی ڈائریکٹرز ہیں ان کا نام بتائیں, ایڈریس بتائیں, آکوپیشن بتائیں. کمپنی کا سیکرٹری جو ہے اس کا نام بتائیں, آکوپیشن بتائیں, ایڈریس بتائیں. کمپنی کا چیف ایگزیکٹو ہے اس کا نام بتائیں, آکوپیشن بتائیں اور ایڈریس بتائیں. اس کے علاوہ جو لیگل ایڈوائزرز ہیں, جو آڈیٹرز ہیں, ان کے بارے میں بھی بتائیں. اس کے علاوہ جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ اگر انکارپوریشن ہو گئی اور یہ جو جتنے لوگوں کے نام لیے ہیں میں نے, ڈائریکٹرز ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں, لیگل ایڈوائزرز ہیں, آڈیٹرز ہیں, کمپنی سیکرٹری ہے, اگر ان میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے سنس دا ڈیٹ آف انکارپوریشن تو اس کو بھی اس اسٹیچوٹری رپورٹ میں جو ہے وہ شامل کریں. نیکسٹ جو پرٹیکولرز مانگے جا رہے ہیں جی اسٹیچوٹری رپورٹ کے لیے وہ ہیں دا پرٹیکولرز آف اینی کانٹریکٹ, the modification of which is to be submitted to the meeting for its approval, together with the particulars of the modification or proposed modification. دیکھیں بات یہ ہے کہ کمپنی جو ہے بہت سارے کانٹریکٹس کرتی ہے. کمپنی نے بہت سارے کانٹریکٹس جو ہیں وہ کرنا ہے. لیٹ سپوز کہ کمپنی نے کوئی کانٹریکٹ کر لیا ہے اور کانٹریکٹ میں اب ماڈیفکیشن کرنا ہے. ماڈیفکیشن سے مراد کیا ہے کہ کوئی اس میں کوئی تبدیلی لانا ہے, کوئی سبسٹریکٹم کو بدلنا ہے یا کوئی ٹائنی پارٹ جو ہے اس کو بدلنا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا کانٹریکٹ ہے جس میں آپ ماڈیفکیشن لانا چاہتے ہیں تو آپ اس اسٹیچوٹری رپورٹ میں وہ کانٹریکٹ along with دا ماڈیفکیشن جو ہے وہ مینشن کیجیے. نیکسٹ جو اسٹیٹمنٹ اسٹیچوٹری رپورٹ میں شامل کی جائے گی وہ ہے دا پرٹیکولرز آف اینی کمیشن اور بروکریج پیڈ اور ٹو بی پیڈ ان کنیکشن ود دا ایشو آف سیل اور شیئرز ٹو اینی ڈائریکٹر, چیف ایگزیکٹو, secretary or officer or to a private company of which he is a director. یہ بھی ایک بڑی سینسٹیو انفارمیشن ہے کہ اگر کوئی ڈائریکٹر ہے, چیف ایگزیکٹو ہے اور اس نے اگر کمپنی کے شیئرز جو ہیں وہ کسی کو الاٹ کروائے ہیں, کمپنی کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے, کمپنی کے لیے کوئی شیئر ہولڈرز جو ہیں وہ اس نے ڈھونڈے ہیں اور اس سروسز کے اگینسٹ
اگر اس نے کوئی کمیشن لیا ہے یا بروکریج لیا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی مینشن کریں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جس نے جو بھی کوئی فائدہ اٹھایا ہے یا جس کو جو بھی کوئی پیکیونری بینیفٹ ہوا ہے یا فائنینشیل بینیفٹ ہوا ہے تو کہا جا رہا ہے اس کو بھی آپ بتا دیجئے, ڈسکلوز کر دیجئے اسٹیچوٹری رپورٹ میں. تو اگر اوور آل ہم اس اسٹیچوٹری رپورٹ کو دیکھیں تو پتا چل رہا ہے کہ جو کچھ بھی کمپنی کے افیئرز کے متعلق ہے اس کو سرفیس کیا جا رہا ہے. دیٹ از میڈ نون ٹو دا شیئر ہولڈرس, اور کہا جا رہا ہے کہ آئیں یہ اسٹیچوٹری رپورٹ اب ہم نے آپ کو دے دی, اب آئیں اس کے اوپر آپ بحث مباحثہ کیجئے. آپ کو اگر کوئی کسی چیز کی اوتھینٹسٹی کے متعلق کوئی شک ہے تو اس پر آرگومنٹ کیجئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گئی. تو بائی اسٹیچوٹری رپورٹ کمپنی اینڈ کمپنیز آفیسرز اینڈ ڈائریکٹرز آر میڈ اکاؤنٹیبل بفور دا شیئر ہولڈرز. نیکسٹ جو سب سیکشن آ رہا ہے وہ سب سیکشن 4 ہے. دا اسٹیچوٹری رپورٹ شیل آلسو کنٹین اے بریف اکاؤنٹ آف دا اسٹیٹ آف دا کمپنیز افیئر سنس اٹس انکارپوریشن اینڈ دا بزنس پلان including any change or proposed change affecting the interest of the shareholders and business prospects of the company. یہاں پر ایک اور بات کی جا رہی ہے کہ اسٹیچوٹری رپورٹ جو ہے اس میں آپ شامل کر لیجئے اگر کوئی آپ بزنس پلان میں تبدیلی لا رہے ہیں جس سے شیئر ہولڈرز کے جو انٹرسٹ ہیں وہ افیکٹ ہوں گے. تو کہا جا رہا ہے کہ وہ جو پرپوزڈ چینج ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ آپ اسٹیچوٹری رپورٹ میں لکھ دیں تاکہ جتنے بھی شیئر ہولڈرز ہیں وہ اس کا بغور مطالعہ کر لیں, اینڈ اف دے وڈ ہیو اینی آبجیکشن دے مے ریز ایٹ دا ٹائم آف میٹنگ. نیکسٹ جو سب سیکشن ہے دیٹ از سب سیکشن 5. دا اسٹیچوٹری رپورٹ شیل سو فار ایز اٹ ریلیٹس ٹو دا شیئرز الاٹڈ بائی دا کمپنی the cash received in respect of such shares and to the receipts and payment of the company be accompanied by a certificate of the auditors of the company as to correctness of such allotment, receipts of cash, receipts and payments. یہ جو سب سیکشن ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیچوٹری رپورٹ میں اگر آپ کو ریسیٹس اور پیمنٹس کے متعلق کہ جو ریلیٹڈ ہیں شیئرز کے سے ڈیبینچرز سے وہ شامل کر رہے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو اوتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک آڈیٹر جو ہے جو کمپنی کا آڈیٹر ہے وہ اس کو سرٹیفائی کرے. تو اسٹیچوٹری رپورٹ میں اگر آپ نے ایسے اکاؤنٹ شامل کرنے ہیں تو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ دیٹ مسٹ بی سرٹیفائڈ بائی این آڈیٹر. دیکھیں یہ آڈیٹر کون ہوتا ہے, یہاں پہ سوال آ گیا نا جی. اب آڈیٹر کو سمجھے بغیر ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ پہلے تو دیکھتے ہیں کہ آڈٹ کیا ہوتا ہے. آڈٹ از بیسیکلی این آفیشیل ایگزامینیشن آف بکس آف اکاؤنٹس. ایک کمپنی کے جو ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کی جو ٹرانزیکشنز ہیں, جو اسٹیٹمنٹس ہیں, وہ کیا بالکل ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں, یہ آڈٹ میں چیک کی جاتی ہے, آفیشیل ایگزامینیشن کیا جاتا ہے. اور آفیشیل ایگزامینیشن کون کرتا ہے؟ وہ آڈیٹر کرتا ہے. جو آڈیٹر آف دا کمپنی یہ جو ہیں یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں. اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کون سا اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے؟ ایک ایسا اکاؤنٹنٹ امپاورڈ بائی گورنمنٹ, یعنی جس کو سرکار نے امپاورڈ کیا ہوا ہے کہ یہ پبلک اکاؤنٹنٹ ہے اور اس کے اوپر ایک خاص ذمہ داری ہے اور وہ انڈر سرٹن لاز یہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ جو بھی اکاؤنٹ سرٹیفائی کرے گا وہ ٹرو اینڈ فیئر ہوں گے. تو اس لیے یہاں پہ جو اکاؤنٹس مانگے جا رہے ہیں وہ سرٹیفائڈ بائی آڈیٹر ہونا چاہیے. سب سیکشن 6 کی طرف چلتے ہیں جی. The directors shall cause at least 5 copies of the statutory report certified as aforesaid to be delivered to the registrar for registration forthwith after sending the report to the members of the company. اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے my dear students وہ یہ کی جا رہی ہے کہ اسٹیچوٹری رپورٹ آپ نے بنا لی. اب اسٹیچوٹری رپورٹ کو آپ نے ممبرس کو بھیج دیا ہے میٹنگ کنوین کرنے سے 21 دن پہلے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو اسٹیچوٹری رپورٹ ہے اور جو سرٹیفائڈ اسٹیچوٹری رپورٹ ہے کہ جس کو 3 ڈائریکٹرز جو ہیں وہ سرٹیفائی کر رہے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ اس کو رجسٹرار کے پاس بھیجا جائے گا. اور کتنی کاپیز بھیجی جائیں گی رجسٹرار کے پاس؟ 5 کاپیز رجسٹرار کو بھیجی جائیں گی.
کیوں بھیجی جائیں گی؟ سیدھی سی بات ہے تاکہ ایک ریفرنس ڈیولپ کیا جائے, ایک اوتھینٹسٹی ڈیولپ کی جائے کہ جناب جو رپورٹ ہم نے بھیجی ہے وہی رپورٹ ہم نے رجسٹرار کو بھیجی. تو رجسٹرار جو ہے یہ بھی تو آپ کو پتا ہے نا کہ کراس چیک رکھتا ہے. تو کمپنی جو ہے یہ اکاؤنٹیبلٹی کے فیز میں آ جاتی ہے. جب اسٹیچوٹری رپورٹ آتی ہے ایک تو رجسٹرار کے پاس چلے گی, دوسری جو ہے وہ شیئر ہولڈرز کے پاس چلے گی اور میٹنگز ہوگی اور اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو جائے گی. سب سیکشن 7, دا ڈائریکٹر شیل کاز اے لسٹ showing the names, occupations, nationality and address of the members of the company and the number of shares held by them respectively to be produced at the commencement of the meeting and to remain open and accessible to any member of the company during the continuance of the meeting. اب یہاں پر بات یہ کی جا رہی ہے کہ اسٹیچوٹری میٹنگ شروع ہوگی تو یہ ڈائریکٹرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک جو ہے فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں ریگارڈنگ کہ کتنے شیئرز کس شخص کے پاس ہیں اس سے متعلق جو بھی ڈیٹا ہے وہ جس وقت میٹنگ سٹارٹ ہوگی وہ اویلیبل کر دیا جائے گا. اور جو کوئی بھی شیئر ہولڈر چاہے وہ وہاں آ کر اس جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ان کو دیکھ سکتا ہے. یہ ذمہ داری لگا دی گئی ہے جناب ڈائریکٹرز کے اوپر کہ ڈائریکٹر شیل کاز اے لسٹ شوئنگ دا نیمز, کہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے کمپنی کے شیئرز جو ہیں وہ خریدے ہیں, کون سے لوگ ہیں جو کمپنی کے شیئر ہولڈرز ہیں. اور یہ لسٹ جو ہے یہ جس وقت میٹنگ سٹارٹ ہوگی اس وقت یہ اوپن کر دی جائے گی اور ڈیورنگ دا میٹنگ ٹائم یہ ایکسیسیبل رہے گی. ناؤ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ٹوورڈز سب سیکشن 8. The members of the company present at the meeting shall be at liberty to discuss any matter relating to the formation of the company or arising out of the statutory report, whether previous notice has been given or not, but no resolution of which notice has not been given in accordance with the articles may be passed. یہاں پر یہ بڑی بات خوبصورت انہوں نے کہہ دی. یہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ اسٹیچوٹری میٹنگ کر رہے ہیں اور اسٹیچوٹری رپورٹ آ گئی ہے تو جتنے بھی شیئر ہولڈرز وہاں پہ اسٹیچوٹری میٹنگ میں موجود ہیں وہ کمپنی کے پریلیمنری ایکسپینسز کے اوپر کوشچنز ریز کر سکتے ہیں اور اسٹیچوٹری رپورٹس میں جو فیکٹس اینڈ فگرز دیے ہوئے ہیں ان کے متعلق جو ہیں وہ کوشچنز ریز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بات یہ کی گئی ہے کہ ریزولوشن بھی وہ پاس کر سکتے ہیں, لیکن ریزولوشن کے لیے ضروری ہے کہ جس پوائنٹ پر ریزولوشن لانی ہے اس کا پہلے نوٹس آ چکا ہو. اگر نوٹس نہیں آیا ہوا تو پھر ریزولوشن پاس نہیں ہو سکتی. نیکسٹ سب سیکشن از سب سیکشن 9. یہ جو سب سیکشن ہے یہ ایڈجرنمنٹ آف اسٹیچوٹری میٹنگ کی بات کرے. آئیے کیا پروین ہے اس کو پڑھتے ہیں. دا میٹنگ میں ایڈجرن فرام ٹائم ٹو ٹائم اینڈ ایٹ اینی ایڈجرنڈ میٹنگ اینڈ ریزولوشن آف وچ نوٹس ہیز بین گیون in accordance with the articles either before or after the original meeting may be passed, and an adjourned meeting shall have the same powers as an original meeting. یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے میٹنگ کنوین کی, اسٹیچوٹری میٹنگ, اور بھائی بہت سارا بزنس جو ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, بہت سارے پوائنٹ ڈسکس کر رہے ہیں, ٹائم کی شارٹیج ہے, تو جناب ٹیم آپ میٹنگ کو ملتوی کر سکتے ہیں, ایڈجرن کر سکتے ہیں, نیکسٹ ڈیٹ پہ لے جا سکتے ہیں یا نیکسٹ ویک میں لے جا سکتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ کیا ایڈجرنڈ میٹنگ جو ہے جب کنوین ہوگی تو کیا اس کی لیگل ویلیو وہی ہوگی جو کہ اوریجنلی جو اسٹیچوٹری میٹنگ کنوین ہو رہی تھی اس کی ہوگی. تو نیچرلی کیونکہ یہ تسلسل ہے اسٹیچوٹری میٹنگ کا ہی تو اس کی لیگل ویلیو جو ہے وہ بالکل ویلڈ ہوگی. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایڈجرنڈ میٹنگ میں کیا کوئی ریزولوشن پاس ہو سکتی ہے کہ جس کا نوٹس نہ دیا ہو؟ تو کہا جا رہا ہے کہ ہرگز پاس نہیں ہو سکتی. ضروری ہے کہ اس کا نوٹس جو ہے وہ دیا گیا ہو. میٹنگ کنوین ہونے کے 21 دن پہلے نوٹس دیا ہو, یا جب آپ میٹنگ کو ایڈجرن کر رہے ہیں اس وقت آپ نے نوٹس دے دیا کہ ایڈجرن میٹنگ میں ہم یہ ایشو جو ہے اس کے اوپر ریزولوشن پاس کریں گے. اگر ایسی صورتحال ہے تو ریزولوشن پاس ہو سکتی ہے. اس کے بعد جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب سیکشن 10 ہے. ادھر سب سیکشن 10 جو ہے ایک نئی جہت سے ہمیں روشناس کروا رہا ہے کہ اسٹیچوٹری میٹنگ کے متعلق ایک نئی جہت ہے. آئیے دیکھیں وہ نئی جہت کیا ہے
کہتے ہیں if a petition is presented to the court in a manner provided by part 11 of winding up the company on the ground of default in filing the statutory report or is holding the statutory meeting, the court may, instead of directing that the company be wound up, give directions for the statutory report to be filed or a meeting to be held or make such other orders as may be just. یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ جناب جو اسٹیچوٹری میٹنگ ہے اس کا کنوین کرنا جو ہے وہ تو مینڈیٹری ہے ایک کمپنی کے اوپر. اگر کمپنی ود ان دا اسپین آف ٹائم ایز مینشنڈ ان دا آرڈیننس میٹنگ کو کنوین نہیں کرتی تو فرض کیجئے کہ اگر کسی نے پٹیشن فائل کر دی کورٹ کے پاس کہ اس کو وائنڈ اپ کر دیا جائے, اس کمپنی کو لکویڈیٹ کر دیا جائے, اس کمپنی کو ختم کر دیا جائے ایز اٹ ہیز فیلڈ ٹو کنوین اسٹیچوٹری میٹنگ ود ان دا ٹائم. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کورٹ جو ہے وہ کورٹ وائنڈنگ اپ کے آرڈر نہیں کرے گی. وائنڈنگ اپ کے آرڈر کرنے کی بجائے کورٹ آرڈر کر سکتی ہے کمپنی کو کہ آپ اسٹیچوٹری میٹنگ کو کنوین کرو, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی جسٹ اینڈ ایکوٹیبل آرڈر ہے وہ بھی کورٹ پاس کر سکتی ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ کتنا لینینٹ ویو لیا جا رہا ہے. ایک طرف اسٹیچوٹری میٹنگ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ مینڈیٹری ہے, یہ لازمی کرنا ہے, اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ اس کاز کے اوپر کہ میٹنگ نہیں ہوئی, اس پلی کے اوپر کہ میٹنگ نہیں ہوئی, کسی نے پٹیشن فائل کر دی کورٹ کے پاس, اس کو وائنڈ اپ کر دیا. تو کہا جا رہا ہے نہیں, کورٹ اس کو وائنڈ اپ کے آرڈر نہیں کرے گی بلکہ کورٹ اسے ڈائریکشن دے گی کہ اسٹیچوٹری میٹنگ کو کنوین کرو. نیکسٹ جو سب سیکشن ہے دیٹ از سب سیکشن 11. اب یہ جو سب سیکشن 11 ہے یہ پینلٹیز کی بات کرے گا کہ اگر اسٹیچوٹری میٹنگ آپ نے کنوین نہیں کی تو کیا آپ کے اوپر پینلٹیز آتی ہیں. آئیے کیا کہتا ہے یہ سب سیکشن, اس کو پڑھتے ہیں. ان دا ایونٹ آف اینی ڈیفالٹ ان کمپلائنگ ود دا پروویژنز اینی آف دا پریسیڈنگ سب سیکشنز دا کمپنی اینڈ ایوری آفیسر آف دا کمپنی who knowingly and willfully authorizes or permits such default shall be liable if the default relates to a listed company to a fine not less than 10,000 rupees and not exceeding 20,000 rupees, and in the case of a continuing default to a further fine not exceeding 2,000 rupees for every day after the first during which the default continues. And if the default relates to any other company to a fine not exceeding 5,000 rupees, and in the case of a continuing default to a further fine not exceeding 200 rupees for every day after the first during which the default continues. دیکھیں یہ جتنی ہم نے ابھی پروویژنز جو ہیں اسٹیچوٹری میٹنگ کے متعلق پڑھی ہیں, اگر ان کا ڈیفالٹ کر دیا جاتا ہے تو ڈیفالٹ کرنے والی جو ہے اگر لسٹڈ کمپنی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر جو کم سے کم فائن ہے وہ 10,000 روپیہ ہے. 10,000 روپے سے کم فائن نہیں ہوگا, اور جو میکسیمم فائن ہے وہ 20,000 روپیز ہو سکتا ہے. اور اگر ڈیفالٹ کر دیا ہے اور ڈیفالٹ کنٹینیو رہتا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ 2,000 روپیز فار ایوری ڈے, 2,000 روپے ہر دن کا جرمانہ رہے گا. لسٹڈ کمپنی ڈیفالٹ کرتی ہے تو منیمم جو فائن ہے دیٹ از 10,000 روپیز. میکسیمم فائن کہاں تک ہو سکتا ہے 20,000 روپیز تک, اور اگر ڈیفالٹ کنٹینیو کرتا ہے تو ہر دن کا 2,000 روپے کا جرمانہ جو ہے وہ ایڈ ہوتا چلا جائے گا. دوسری بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ اگر ایک کمپنی ہے جو لسٹڈ کمپنی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے ادر دین لسٹڈ کمپنیز کیا فائن ہوگا, بتایا جا رہا ہے کہ ایک فائن ہوگا ناٹ ایکسیڈنگ 5,000 روپیز, 5,000 روپے سے زیادہ جرمانہ نہیں ہے, اور جو ہر دن کا ڈیفالٹ ہے اس کا جو جرمانے کی بات کی جا رہی ہے وہ ہے 200 روپیز. نیکسٹ سب سیکشن 12, یہ ایک ایکسپشنل سب سیکشن ہے. دس سیکشن shall not apply to a private company, but if any such private company is converted into a private company of either of the classes mentioned in subsection 1, this section shall become applicable thereto, and a reference in that subsection to the date of commencement of business shall be construed as a reference to the date of such conversion. یہاں پر
بات یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو اسٹیچوٹری رپورٹ ہے، اسٹیچوٹری میٹنگ کے متعلق پروویژنز ہیں، یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی. لیکن اگر ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اپنے آپ کو کنورٹ کر لیتی ہے کہ وہ ایک کمپنی لمیٹڈ بائی شیئر بن جاتی ہے، ہیونگ اے شیئر کیپٹل، اور نیچر اس کی پبلک ہو جاتی ہے، یا وہ ایک کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی بن جاتی ہے، ہیونگ اے شیئر کیپٹل اس میں جو ہے کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی آ جاتا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ پھر اس کے اوپر یہ سیکشن لاگو ہو جائے گا. اب اسے اسٹیچوٹری میٹنگ کو کنوین کرنا ہے. جو یا دوسری کمپنی تھی جس کے متعلق ہم نے بات کی پہلے، وہ یہ کہ وہ اسٹیچوٹری میٹنگ کو کنوین کرے گی کمنسمنٹ آف بزنس کے بعد، جو سرٹن اسپین آف ٹائم ہے جو میں نے آپ کو بتایا اس کے اندر. تو جو کمنسمنٹ آف بزنس ہے، جب پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی پبلک میں کنورٹ ہو رہی ہے، تو وہ جو اسٹیچوٹری میٹنگ کا جو ٹائم کیلکولیٹ ہوگا وہ ٹائم آف کنورژن سے ہوگا. ود دس لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ اسٹیچوٹری میٹنگ کیا ہے اور اسٹیچوٹری رپورٹ کیا ہے. ناؤ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز نیکسٹ سیکشن، دیٹ از سیکشن 158، اور یہ بتا رہا ہے اینوئل جنرل میٹنگ. کمپنی کی جو اسٹیچوٹری میٹنگ ہے دیٹ از کنوینڈ ونس ان دا لائف ٹائم آف کمپنی. جو اینوئل جنرل میٹنگ ہے یہ کب ہونی ہے، یہ کس وقت ہونی ہے، پہلی اینوئل جنرل میٹنگ کس اسپین آف ٹائم میں ہونی ہے، اور جو آنے والی سبسیکوینٹ میٹنگز ہیں اینوئل جنرل میٹنگ وہ کس اسپین آف ٹائم میں ہوں گی. آئیے اس سیکشن کو پڑھتے ہیں. اس کا سب سیکشن 1 ہے، ایوری کمپنی شیل ہولڈ in addition to any other meeting, a general meeting as its annual general meeting within 18 months from the date of its incorporation, and thereafter once at least in every calendar year within a period of 4 months following the close of its financial year, and not more than 15 months after the holding of its last preceding annual general meeting. یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک جو کمپنی ہے وہ اینوئل جنرل میٹنگ کرے گی سالانہ. پہلی اینوئل جنرل میٹنگ جو ہونا ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جس تاریخ کو کمپنی کریٹ ہوئی ہے، یعنی ڈیٹ آف انکارپوریشن جو ہے، وہاں سے 18 ماہ کے اندر ڈیٹ آف انکارپوریشن سے کیلکولیٹ کر رہے ہیں اور 18 ماہ مکمل کر رہے ہیں. اس کے اندر پہلی جو اینوئل جنرل میٹنگ ہے وہ کرنا ہے. یہ پہلی اینوئل جنرل میٹنگ کا اسپین آف ٹائم بتایا جا رہا ہے. اس کے بعد جو جنرل میٹنگ ہوگی وہ کیلنڈر ایئر جب پورا ہوگا تو کیلنڈر ایئر کے ختم ہونے کے 4 ماہ کے اندر کر لیں. لیکن ایک بات دھیان رکھنا ہے، وہ یہ کہ جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے اور جو نئی میٹنگ ہونی ہے ان کے درمیان 15 منتھ سے زیادہ کا ٹائم نہ ہو. تو بات سمجھنے کی یہ کہ جو پہلی آپ نے اینوئل جنرل میٹنگ کرنی ہے وہ ڈیٹ آف انکارپوریشن سے 18 ماہ کے اندر کرنی. اس کے بعد آپ نے ایوری کیلنڈر ایئر میٹنگ کرنی ہے اور کیلنڈر ایئر ختم ہونے کے 4 منتھس کے اندر کرنا ہے. اور یاد یہ رکھنا ہے کہ پرانی میٹنگ اور نئی میٹنگ کے درمیان 15 مہینوں سے زیادہ کا ٹائم نہ گزرے. اس کے بعد لیڈیز اینڈ جینٹلمین جو ہم آگے دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے پروویزو. وہ پروویزو جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے. پرووائڈیڈ دیٹ ان دا کیس آف اے لسٹڈ کمپنی دا کمیشن اینڈ ان اینی ادر کیس دا رجسٹرار may for any special reason extend the time within which any annual general meeting, not being the first such meeting, shall be held by a period not exceeding 60 days. یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے، یہ پروویزو جو ہے یہ کچھ ایکسپشن کریٹ کر رہا ہے. یہ جو میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا کہ دس انڈر سرٹن اسپین آف ٹائم یہ جو اینوئل جنرل میٹنگ ہے اس کو ہولڈ ہونا ہے. یہاں پر کمیشن کو اگر کمپنی نے اپلائی کر دیا ہے اور کمیشن کو کہہ رہی ہے کہ ہماری اینوئل جنرل میٹنگ تو ہم نے ود ان دا رائٹ اسپین آف ٹائم کر لی ہے، یہ دوسری یا تیسری یا چوتھی اینوئل جنرل میٹنگ ہے اور ہمیں ٹائم تھوڑا سا زیادہ چاہیے میٹنگ کو کنوین کرنے کے لیے، تو کمیشن جو ہے وہ 60 دن تک کی چھوٹ دے سکتا ہے، 60 دن تک کا گریس ٹائم انہیں دے سکتا ہے.
Now we are heading towards subsection 2 relating annual general meeting. An annual general meeting shall, in the case of a listed company, be held in the town in which the registered office of the company is situated. یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایک لسٹڈ کمپنی ہے اور اس کی اینوئل جنرل میٹنگ ہے. کہا جا رہا ہے کہ وہ کہاں پر ہوگی؟ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس ٹاؤن میں ہوگی جس میں اس کا رجسٹرڈ آفس جو ہے وہ سچویٹڈ ہے. پرووائڈیڈ دیٹ دا کمیشن فار اینی اسپیشل ریزن مے آن دا ایپلیکیشن آف سچ کمپنی allow the company to hold a particular meeting at any other place. دیکھیں اگر لسٹڈ کمپنی ہے وہ جہاں پہ اس کا رجسٹرڈ آفس ہے نا جی، اس نے اسی ٹاؤن میں میٹنگ کو کنوین کرنا ہے. لیکن یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ اگر کمیشن سیٹسفائی ہو جائے، کمیشن کو کمپنی جو ہے وہ اسپیشل ریزنز بتائے، تو کمیشن جو ہے وہ پرمٹ کر سکتا ہے کہ ہاں کہیں اور جگہ پر بھی آپ یہ میٹنگ کنوین کر سکتے ہیں. جو نیکسٹ سب سیکشن آ رہا ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، وہ ہے سب سیکشن 3. The notice of an annual general meeting shall be sent to the shareholders at least 21 days before the date fixed for the meeting, and in the case of a listed company, such notice, in addition to its being dispatched in the normal course, shall also be published at least in one issue each of a daily newspaper in English language and a daily newspaper in Urdu language having circulation in the province in which the stock exchange on which the company is listed is situated. یہاں پہ دیکھیں کیٹیگریز ڈیولپ کی ہیں. ایک پبلک کمپنی ہے، ایک پبلک کمپنی نان لسٹڈ ہے، ایک پبلک کمپنی لسٹڈ ہے. کہا جا رہا ہے کہ جو لسٹڈ نہیں ہے اس کے لیے تو ضروری ہے کہ اینوئل جنرل میٹنگ کے لیے وہ میٹنگ سے 21 دن پہلے جو شیئر ہولڈرز ہیں، ممبرز ہیں، ان کو نوٹس دیتے. لیکن جو لسٹڈ کمپنی ہے اس کو کہا گیا ہے کہ وہ نوٹس بھی دے گی جس طرح کے نان لسٹڈ دے رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک انگلش نیوز پیپر میں اور ایک اردو نیوز پیپر میں جس کی سرکولیشن اس اسٹاک ایکسچینج کے ایریا میں ہے جس میں اس کمپنی کی سیکورٹیز لسٹڈ ہیں، اس میں ایڈ بھی دے گی کہ جناب اس تاریخ کو جو ہے وہ میٹنگ کنوین ہوگی. سب سیکشن 4 جو ہے وہ پینلٹی پروویژنس کے متعلق بات کر رہا ہے. If default is made in complying with any provision of this section, the company and every officer of the company who is knowingly and willfully a party to the default shall be liable. If the default relates to a listed company, to a fine not less than 20,000 rupees and not exceeding 50,000 rupees, and to a further fine not exceeding 2,000 rupees for every day after the first during which the default continues. And if the default relates to any other company, to a fine not exceeding 10,000 rupees and to a further fine not exceeding 500 rupees for every day after the first during which the default continues. دیکھیں یہ پینلٹی پروویژن ہے، یہ سزا کی بات کر رہی کہ آپ اینوئل جنرل میٹنگ جو ہے اس کو کنوین کرنا ہے، آپ کے اوپر جو ہے وہ آبلیگیشنس ہیں انڈر دا آرڈیننس، اور اگر آپ ڈیفالٹ کرتے ہیں، اس سیکشن کے اگینسٹ جاتے ہیں، اس سیکشن کی ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کرتے، تو کہا جا رہا ہے کہ اگر لسٹڈ کمپنی یہ کام کرتی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ 20,000 سے کم کا فائن نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو فائن ہے وہ 50,000 روپیز کا فائن ہے. اور اگر یہ ڈیفالٹ کنٹینیو کرے تو کہا جا رہا ہے ہر دن کا فائن جو ہے وہ 2,000 روپیز ہے. اگر ڈیفالٹ جو ہے وہ ان لسٹڈ کمپنی کرتی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ فائن جو ہے وہ 10,000 روپے سے زیادہ نہیں ہوگا، اور ہر دن کا 500 روپیز فائن جو ہے وہ چارج کیا جائے گا. دیکھیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ود دس وی آر فنشڈ ود اسٹیچوٹری میٹنگ اینڈ اینوئل جنرل میٹنگ. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ دا ٹاپک. دا ٹاپک از سو ویری امپورٹنٹ. اس کو بار بار پڑھیے گا، بار بار اس کو دیکھیے گا، اور ٹرائی ٹو انوائنڈ دا انڈر لائنگ اسپرٹ آف دیز سیکشن. اب میں آپ کے ساتھ ایک کوٹیشن ڈسکس کرنا چاہتا ہوں in order to enhance your wisdom. The quotation is so very important.
کوٹیشن مجھے بڑی پسند ہے. آئیے اس کو دیکھتے ہیں یہ کوٹیشن کیا کہتی ہے. یہ فل کالنز نے دی ہے کوٹیشن. ان لرننگ یو ول ٹیچ اینڈ ان ٹیچنگ یو ول لرن. دیکھیں کیسی زبردست فلسفی. کہتے ہیں جب آپ سیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ آپ دوسرے کو پڑھا رہے ہیں, اور جب آپ پڑھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سیکھ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ وزڈم ہے, اور یہ جو وزڈم ڈیولپ ہوا ہے کہ پڑھانا جو ہے اٹ از ڈبل لرننگ. تو آپ کو جب بھی موقع ملے تو آپ پڑھائیں, اینڈ یو ول بی ڈیلائٹڈ ٹو نو کہ پڑھانے سے آپ کو بہت زیادہ آ گیا, آپ کو بہت زیادہ سمجھ آ گئی, نئی جہتیں جو ہیں وہ سمجھ آ گئی. تو یہ کہہ رہا ہے ان لرننگ یو ول ٹیچ اینڈ ان ٹیچنگ یو ول لرن. I hope you have understood the topic and the quotation as well. Thank you very much indeed.